पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्या जंग थम गई है? 9 मई के वाकयात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई मिलिट्री ट्रायल्स के बाद, और अब क्या रद्द अमल होगा? आईएमएफ को लेकर एक बड़ी खबर शहबाज राणा की आई है कि आईएमएफ ने $1 अरब का जो सेकंड लोन ट्रांच था वो मंजूर कर दिया है, और उसको अब साथ साथ $1.3 अरब जो पाकिस्तान मांग रहा था क्लाइमेट रेजिलियंस फाइनेंसिंग के लिए, वो भी अप्रूव हो गया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग शुरू हुई है। अब जिसे जंग कह लें, स्कर्मिशेस कह लें, जो आपने कहना है कह लें, मगर एक बात वाज़ेह है कि पिछले 24-48 घंटों के अंदर जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर जो है हिंदुस्तान में, वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। क्योंकि 24 घंटे पहले वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान तबाह कर दिया है, हमने कराची पोर्ट तबाह कर दिया है, हमने पंजाब फतह कर लिया है, पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट को हमने तबाह कर दिया है। मगर जैसे ही दिन हुआ तो बात ज्यादा वाजे होना शुरू हो गई। अब ना सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया माफिया और माजरत कर रहा है, मगर उनके बड़े बड़े नाम जैसे बरखा दत्त ने मुझे पिछले कुछ साल से, जब से 2019 कश्मीर का हुआ था सिलसिला, तो उसके ऊपर ये बनी हुई थी इंडियन आर्मी की स्पोक्स पर्सन, और हमने तनकीद भी की अपनी रिपोर्टिंग से, तो उस वक्त से इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मगर अब लग रहा है ब्लॉक्स और ब्लॉकेजेस कुछ ज्यादा ही होंगी, क्योंकि बरखा दत्त के यही कमेंट थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट, के जहाज गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान के लिए एक तमाचा है। आप समझ लें कि अब जो खबर फैली है पूरी दुनिया में, वो ये नहीं फैली कि हिंदुस्तान ने अटैक किया। खबर ये फैली है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स का राफेल जहाज, यानी दुनिया के अंदर सबसे पहला राफेल जहाज शूट डाउन हुआ है, और वो किया है एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के चाइनीज J-10 जो इक्विप्ड था PL-15 BVR के साथ। मैं इससे पहले बात कर चुका हूं। BVR से मुराद बियॉन्ड विजुअल रेंज, और PL-15 जो चाइनीज वर्जन है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो पाकिस्तान को पहले दिया गया था उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर। तो किस तरीके से इसको ऑपरेट किया गया, निशाना बनाया गया पूरी दुनिया में। अब स्पेशली डिफेंस और जो एयरफोर्स से मुतालिक पब्लिकेशंस हैं, जरीदे कहते हैं मेरे ख्याल से उन्हें, वो है उसके ऊपर आके अब एक धमाल सा मच गया है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स और उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर और चाइनीज टेक को लेकर। इनफैक्ट जो चाइनीज कंपनी जो ये J-10 बनाती है, आई थिंक ग्वांगजो है, उसके शेयर प्राइसेस के अंदर बहुत इजाफा हुआ है। दूसरी जानब डसॉल्ट जो है, जो राफेल बनाती है, उसकी शेयर प्राइसेस नीचे गिरी है। वॉर इज बिजनेस, और अब चाइना ने अपने आप को एक तरीके से अनाउंस कर दिया है पूरी दुनिया में कि हम आ गए हैं और हमारे पास ना सिर्फ डीप सीक है बल्कि J-10 भी मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तानी पायलट्स को सलाम, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वाकई ही में बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। सरे फहरिस्त मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अब क्या कह रहे हैं, क्या होगा? क्या मामला थम गया है कि अभी भी कोई दो गुंजाइश बाकी है? सुने पाकिस्तान के डीजी DJ आइसपियार को। At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. That's why we say, don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. तो ये थे पाकिस्तान के DJ आइसपियार मेजर जनरल अहमद शरीफ, और ये कह रहे थे कि हम अभी भी जवाब देंगे। हमारे शहरों में घुस के इस तरीके से जहारियत और बर्बरियत करने के बाद हिंदुस्तान अगर समझता है कि वो बच के निकल जाएगा, तो उसकी ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जहां पे ये एक
شکوا کر رہے ہیں, ایک المیہ دے رہے ہیں, وارننگ کر رہے ہیں آپ کے ڈی جے آئی پی آر, تو دوسری جانب ملک کے اندر ایک انتشار سا پھیلا ہوا ہے, کیونکہ یکجہتی پاکستانی سب ایک سے تو ہیں, یعنی کھڑے تو ہیں اپنے دفاع کے لیے, لیکن ملک کے اندر جو فساد پھیلا رہی ہے قوتیں, اور ایک طرف تو آپ یکجہتی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ زور زبردستی کرتے ہیں. اس کے اوپر شاہد خٹک پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی منجے ہوئے کے پی سے ان کا تعلق ہے, لا میکر ہیں, انہوں نے ایک سپیچ دی نیشنل اسمبلی کے اندر, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے, اور اس کے اندر یہ یکجہتی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیں. کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا پاکستانی قوم کے نام, وہ کوئی پیغام دے گا, ہم قوم کو بتائیں گے, لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقات ہی نہیں کرائی گئی, اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی. بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے. تو ایک طرف کہتے ہو ہماری صفوں میں آگے کھڑے ہو, زور زبردستی کرتے ہو, اور پھر نہتی بچیوں کے گھروں سے ان کی ماؤں کو اٹھاتے ہو, اور لوگوں کے بھائیوں کو اٹھاتے ہو. تو کرنا کیا چاہتے ہو, کیا چاہ رہے ہو تم لوگ, کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اور پاکستان, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, ایسکیلیٹ کرے گا سچویشن کو. اگر پاکستان سچویشن کو ایکسلیٹ کرے گا اور چیزیں بگڑیں گی, اور اگر آپ کا تشدد جاری رہے گا اس پوری کاروائی کے اندر, اس پورے مرحلے کے اندر, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے ایسی سچویشن میں جہاں پہ ایک ملک آپ کا فیس کر رہا ہے ریلنٹلیس اسالٹ, اور پھر آپ دوبارہ لوگوں پہ وہی تشدد کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر 3 موقف آئے ہیں, ایک تو ہے حکومت کا موقف, ایک ہے حکومت لائٹ کا موقف, اور ایک ہے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا موقف, کیونکہ اب پارلیمنٹ کی تو اوقات وہی ہے جو سپریم کورٹ کی اوقات ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی ٹیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سنتے ہیں پہلے خواجہ آصف کو, پھر سنتے ہیں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم 2 لائٹ ہے, اور پھر سنتے ہیں اسد کیسر کو جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے. بیک ٹو بیک سنتے ہیں کہ یہ یوم دفاع وطن کس طریقے سے اب آبزرو کیا جا رہا ہے, اور آگے رد عمل کیا ہوگا. اس وقت ہندوستان کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف جو ہیں وہ بھی نہیں کھڑے جو ہے. اسرائیل ہے, اسرائیل کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ایک فطری امر ہے. وہ دونوں دشمن ہیں, اسلام دشمن ممالک ہیں, ان کی وہ اسلام دشمنی میں, مسلمانوں کی دشمنی میں, مسلمان ریاستوں کی دشمنی میں وہ اکٹھے ہیں. بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پہ ہونا چاہیے, اور ہمارے قومی بیانیے کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بارے میں ایک زبان استعمال کریں, ایک گفتگو کریں. جب اس پہ تفاوت آتا ہے تو پھر عام آدمی کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ماحول میں اگر آپ قومی یکجہتی چاہتے ہو تو عمران خان کو رہا کرو, اس کے خلاف جھوٹی مقدمات واپس لے لو, اور ہم یہ پوری پاکستانی قوم یہ بھارت کو میسج کرے گا. اچھا, یہ تو تھے تینوں 3 مسکٹیئرز آپ کے, مولانا فضل الرحمان اسد کیسر پی ٹی آئی کے, اور خواجہ آصف آپ کے فارم 47 کے وزیر دفاع. اور یہ ان کے بھنڈ پہ بھنڈ جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی اب چیزیں سامنے آ کے رہ گئی ہیں ہمارے سامنے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے, لیڈر تھے, ایکٹیوسٹ تھے, جو 9 مئی کے واقعات کے ملوث تھے, 2 سال جیلیں گزارنے کے بعد ان کو عباد فاروق, میاں عباد فاروق, بڑے ہی یہ منجے ہوئے ایک انسان ہے, یہ نکلے ہیں. ان کا بھی سنتے ہیں, یہ آئے اپنے گھر, اور بڑا ہی افسوسناک, کیونکہ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی صدمے سے, کھانا انہوں نے چھوڑ دیا, بالکل ہی وہ صدمے میں چلے گئے, اور پھر وہ وفات پا گئے. اور یہ سب کچھ ہوا جب یہ میاں عباد جیل کے اندر تھے, اور بڑا ہی ان کے زیادتی ہوئی, مگر پھر بھی یہ ڈٹے رہے اپنے مشن کے اندر. تو ان کو سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
فی الحال تو میرا یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ کمائی ہے الحمدللہ، میں نے قرآن کریم پکایا، بس اللہ کا شکر ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ تھے میاں عباد فاروق، اور یہ 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، اور اب تو یہ منچ کے آ گئے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز توڑ نہیں سکی اس انسان کو، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کا جذبہ اور اس کی وفاداری ملک کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹی رہی۔ مگر ہر کوئی میاں عباد فاروق نہیں ہے، ہر کوئی اس مشکل کے تھرو، اس مشکل مرحلے کے تھرو نہیں جا سکتا جس کے تھرو یہ شخص کیا۔ اور اسپیشلی جو لوگ باہر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو لیڈرشپ پوزیشنز ہی ملی، اس کے اندر سے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنداپور صاحب۔ یہ گئے تھے کچھ 24-48 گھنٹے پہلے اڈیالہ جیل ملنے کے لیے، ان کو جانے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے نکلے، یہاں پہ ہم پہ کہیں ڈرون حملہ نہ ہو جائے۔ تو اب علی امین گنداپور نے ایک بار پھر آ کے بات کی اور کہا کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور ہم نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ لطیف خوسا کے تھرو یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو ایک خطرے کے اندر ہے، اس ٹائم پہ جو ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس کے اندر ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، اور ان کو اشد طور پہ اڈیالہ جیل سے نکالا جائے۔ سنیں پہلے علی امین کو and then we'll continue۔ دنیا میں مودی جی کا جس پارٹی سے تعلق ہے اور جس طریقے سے اس کا رویہ ہے، جب ہماری بھی اپنی گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات تھے، اس کی وجوہات یہی تھی کہ وہ جو ظلم اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اور وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا تھا، عمران خان صاحب نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھے علی امین گنداپور، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہماری مسلم امہ کی آواز ہے۔ مسلم امہ کی آوازیں تو بہت ہیں، مگر وہ گرجتی کم ہیں، بھڑکتی زیادہ ہیں، یا وائس ورثہ۔ ان میں سے ایک ہے سعودی عربیہ، ان کے وزیر خارجہ فار اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز عادل الجبیر، وہ اسلام آباد پہنچے ایک دن کے دورے کے اوپر۔ پہلے وہ انڈیا گئے اور پھر یہاں پہ آئے، تو لگ رہا ہے کوئی میڈیشن ایفرٹس ابھی جاری ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے اس سچویشن کو زیادہ میڈیٹ کرنے کی دونوں کے درمیان، دونوں یعنی آپ کہہ لیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا ترجیحات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف یہ لوگ شہربانوں کی ماں کو اٹھاتے ہیں، دوسری طرف یہ کسی اور کارکن کے اوپر جا کے تشدد کر دیتے ہیں، یہ ملٹری ٹرائلز بھی ان کی چل رہی ہیں۔ تو کیا چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔